अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हराइटेट। 2017 शुरू हुआ, आपको नया साल बहुत मुबारक हो। खुदा करे खैरियत से गुजरे, सबके लिए खुशियाँ भी लेके आए। मुल्क की तरफ ज़रा देखते हैं। मुल्क की तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त सूरत हाल क्या है। एक तरफ कल ही जैसे हमने प्रोग्राम में बात की कि बहुत खुशाइन बात थी कि और अभी भी है कि नया बेंच तश्कील दिया गया है और कहा जा रहा है 2017 जो है पनामा केस उस पर हावी रहेगा। ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शंस की तैयारी होगी और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में होगा कि देयर इज़ एन इलेक्शन ईयर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तीसरी हुकूमत जो आएगी तवातुर के साथ विद रेगुलरिटी अनइंटरप्टेड बाय मार्शल लॉ। वो अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें। और ये भी याद रहे नाज़रीन कि स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से पाकिस्तान बहुत तरक्की की और कहा गया कि एशिया में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। उसके बाद ये भी देखा गया कि कहा गया कि जो दहशत गर्दी है वो भी कुछ हद तक कम हुई, उसमें कमी आई और इस हद तक कमी आई। फिर ये भी कहा गया और अभी आपने सुना भी है कि जनरल राहील शरीफ फॉर्मर आर्मी चीफ जो हैं उनको सऊदी अरेबिया ने दावत दी और वो गए। ये बात तो कंफर्म्ड है, वो गए और वहाँ जाके उनको बहैसियत एक कहा गया कि कंसल्टेंट के एडवाइज़र के, कंफर्म नहीं है बट कि क्या रोल होगा, बट एक रोल होगा। तो लोगों ने ये भी कहा कि क्या पाकिस्तान जो सऊदी अरेबिया बेस्ड एक नेटो की तरह की एक फ़ौज बनेगी, उसमें उसका अहम रोल होगा। तो ये कुछ अच्छी बातें। लेकिन और भी देखिएगा, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज सुबह से आप क्या देख रहे हैं, आज सुबह से आप क्या सुन रहे हैं। एक नई चीज़ शुरू हुई, एक नई डिबेट शुरू हुई, पुरानी भी है लेकिन कुछ नई भी है। डिबेट क्या शुरू हुई? डिबेट ये शुरू हुई कि जी जावेद हाशमी साहब जो आपको मालूम है पीटीआई के बड़े अहम रुकन थे, उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने ये फरमाया कि जी इसमें आर्मी इन्वॉल्व थी। उन्होंने कहा जुडिशल कू होने जा रहा था जो धरना हुआ 2014 का, उसमें उन्होंने नाम भी लिया चीफ जस्टिस साहब का, नासिरुल मुल्क साहब की बात की। फिर उन्होंने जनरल तारिक की बात की जो कोर कमांडर थे मंगला के, उन्होंने कहा उनका भी एक रोल था और आईएसआई के चीफ का तो था ही रोल। उस पर जनरल तारिक साहब जो जानते हैं आप लोग जो उनको, तो वो बड़ी दो टोक बात करते हैं। जनरल्स तो करते हैं बट ही स्पेसिफिकली दो टोक बात करते हैं। उन्होंने एक पूरा सोशल मीडिया पे लिख दिया। उन्होंने कहा इसमें कोई सदाकत नहीं, और उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत से कहता हूँ इस पर इंक्वायरी की जाए और ये बात बिल्कुल गलत है और मेरी सियासतदानों से कोई मुलाकात नहीं हुई कभी और बिल्कुल बेबुनियाद बात है। लेकिन सबको मालूम है कि धरने के ज़माने में कुछ ऐसी तो बातें हुई थी कि एजेंसीज़ का कुछ रोल है। लेकिन साथ साथ आपने फिर देखा कि जावेद हाशमी साहब भी कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी डोप टेस्ट कर रहे हैं, इमरान खान साहब का डोप टेस्ट करें तो पता चले सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। तो ये परेशान कुन बातें हैं। और उसके साथ एक जो है जरीदा ऑनलाइन गार्डियन, संडे गार्डियन ऑनलाइन या कुछ है, ये वो लंदन का गार्डियन नहीं है। ये हमने देखा तो शायद हिंदुस्तान के यहाँ से है, इट्स कॉल्ड संडे गार्डियन ऑनलाइन। उसमें पूरा किस्सा नाज़रीन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। वो एक आर्टिकल आया जिसमें लिखा है कि एक तैयारी की जा रही है पाकिस्तान में कू करने की और उसमें राहील शरीफ साहब आएंगे और एक किसी पार्टी को वो करेंगे लीड और फिर जुडिशरी का रोल होगा और यूँ होगा कि पनामा के बाद नवाज शरीफ साहब को हटाया जाएगा और ये फिर एक किस्म का कूच होगा। तो कयास सराइयाँ जो कि अपनी जो जगह ढूंढती हैं सोशल मीडिया में भी, और हम भी उस पर बात करते हैं। और जब फिर होता है फिर एक परेशानी और फिर सवाल ये उठता है कि 2017 का साल इलेक्शन की तैयारी का होगा, एहतसाब को बेहतर बनाने का साल होगा, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने का साल होगा कि यहाँ इस तरह की जो क़यास सराइयाँ हैं और पावर प्ले जो है लगता है अपने एक्सट्रीम पे। एक तरफ पनामा है और दूसरी तरफ अब एक डोप टेस्ट की बात शुरू हुई है। तो इस पर हमने सोचा बात करें। हमारी नशिस्त में ऐसे लोग हैं जो समझते हैं ये बातें और जो कि हिस्सा भी रह चुके हैं हुकूमतों का, फ़ौज का। और देन वी हैव अ यंग लॉयर ऑल्सो हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम जनरल साहब। नाज़रीन बहुत ही हम तो मरूब हैं इनके प्रोग्राम से। प्रोग्राम करते हैं अहमद पंसोता साहब हैं, ये एक लॉ का प्रोग्राम करते हैं कैपिटल टेलीविज़न पे। वेलकम टू द प्रोग्राम पंसोता साहब। नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है मुजाहिद बरेलवी साहब ने, हमारे बहुत एक एक्सपीरियंस्ड जिनकी गहरी नज़र है सियासत पर, मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे अपने कॉलीग एंकर। वेलकम टू द प्रोग्राम मुजाहिद बरेलवी साहब। और नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है इफ्तिखार अहमद साहब ने, इन्होंने भी सियासत को देखा है, बड़ी देर से देखा और बड़ी
سمجھتے ہیں, اس کو بڑے گہری نظر ہے. AVM شاہد لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. جلال صاحب وانٹ ٹو اسٹارٹ ود یو, یہ کیا سب اس وقت 2017 کے شروع میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, قطع نظر اس کے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے کیا کہا, میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ ہماری جو سیاست ہے وہ عوام کا اور سیاست کا آپس میں تعلق نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہر روز آپ نئے اس قسم کی شوشے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اس پہ ہم بحث کرنا بیٹھ جاتے ہیں. اگر تو یہ سیاست ہماری یا پولیٹکس یا پولیٹیشنز یا پولیٹیکل پارٹیز عوام میں ہوتی تو یہ نہ پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ ہوتا نہ کسی اور کا مسئلہ ہوتا. یہ جو انسیکیورٹی ہے, یہ بار بار جس کا ذکر آنا شروع ہو جاتا ہے, یہ بات کرتے ہیں ہمیں, تو بیسیکلی آئی تھنک دس از دا ون ایشو دیٹ از دیئر. اب جو جاوید ہاشمی صاحب نے بات کی ہے, میں بڑا حیران ہوں اس بات پہ, اور حیران اس لیے ہوں کہ جو لوگ فوج کو سمجھتے ہیں ان کو بڑا اندازہ ہے اس چیز کا کہ ایک کور کمانڈر مل کے یا ایک کور کمانڈر DISI مل کے کچھ نہیں کر سکتے اس چیز کو. اس وقت بھی میں بات یہ کر رہا تھا, اس وقت بھی بات اٹھتی کہ چیف آرمی اسٹاف کو ہم باقاعدہ ہم نے چیف آرمی اسٹاف کے اوپر انگلی اٹھا دی کہ ان کو کنٹرول نہیں ہے اپنی چیزوں کے اوپر. پھر ہم نے اپنی اعلیٰ جوڈیشری ہے اس کے اوپر انگلی اٹھا دی کہ وہ بھی اپنے معاملات سنبھالنے قابل نہیں ہے. حالات اس طریقے سے ہیں کہ کوئی کور کمانڈر پاکستان کا, کوئی DISI پاکستان کا اپنی ذات میں کچھ نہیں کر سکتا, نہ 2 مل کے نہ 3 مل کے کچھ نہیں کر سکتے اس میں. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے فوج ہماری الحمدللہ آرگنائز ہے. اب رہا یہ کہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کسی کی بیکنگ تھی, تو جاوید ہاشمی صاحب کا اپنا رول دیکھ لیجئے کہ جب یہ دھرنا شروع ہوا تھا اس سے پہلے بھی ناراض ہو کے جا کے ملتان بیٹھ گئے تھے. یہ آپ کو یاد ہوگا چیز, ان کو بنا کے لایا گیا, پھر دوبارہ پھر ان کے جھگڑے شروع ہو گیا ان کا. تو سم تھنگ از رانگ سم ویئر ایلس. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جاوید ہاشمی سم تھنگ از رانگ سم ویئر ایلس. جی احمد. آئی پرسنلی فیل جی کہ جاوید ہاشمی صاحب کو آج کے اس بیان سے میرا یعنی کبھی یقین تھا کہ ہی واز ون آف دا لیڈنگ پولیٹیشین, سب سے پرانے سیاستدان ہے, لیکن سب سے پرانا سیاستدان بھی آج بات عوام میں کیا کر رہا ہے کہ ڈوپ ٹیسٹ کی ضرورت ہے. آئی پرسنلی فیل وی نیڈ ٹو موو آن ود دیز ڈوپ ٹیسٹ اور اس قسم کی یہ فریولس باتیں ہیں. ہاشمی صاحب آج یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یا کسی بھی لیڈر کا کرپشن پر, ڈلیوری پر, گورننس پر تھریش ہولڈ یا یارڈ سٹک بنا کے چیک کرتے تو میں ہاشمی صاحب کی آج بات کو سیریسلی لیتا. اب اگر آپ ڈوپ ٹیسٹ ٹائپ الزامات لگائیں گے یا آپ یہ کہیں گے کون کہاں بیٹھتا ہے کہاں جاتا ہے, آئی تھنک اٹ از ہائی ٹائم وی نیڈ ٹو موو آن ود دیز تھنگس, اور ہمیں کانسنٹریٹ کرنا ہوگا اکاؤنٹیبلٹی پہ. خان صاحب ود آل ہز فالٹس اس وقت جس جنکچر پہ کھڑے ہوئے ہیں پیناما لیکس کے کیس میں, ایک اکاؤنٹیبلٹی پاکستان میں فرسٹ ٹائم مل رہی ہے, چاہے کسی بھی فورم سے مل رہی ہے. مجھے اس پہ اعتراض ضرور ہے کہ سپریم کورٹ کے لیول پہ جا کے یہ بات ہو رہی ہے, ہمارے ادارے ریڈنڈنٹ ہیں, لیکن اگر ہو رہی ہے اس کو خدا را ہو لینے دیں, ایک پریسیڈنٹ بن لینے دیں, بے شک ڈیسیجن اس کا جس کی مرضی کے حق میں آئے, دیٹ میکس نو ڈفرنس, بٹ انلیس دیر از اکاؤنٹیبلٹی وی کی ناٹ موو اہیڈ ایز اے پولیٹیکل سسٹم. جی مجاہد بریلوی صاحب, اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اور یہ جو ڈوپ ٹیسٹ کی بات کی جاوید ہاشمی صاحب نے بات کی, کہا جا رہا ہے ہمارے پینلس کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, یہ بالکل غلط وقت پر بات ایسی کی جا رہی ہے جس میں کوئی جان نہیں ہے, جس میں کوئی وزن نہیں ہے. ایک تو میں ڈیو رسپیکٹ نسیم یہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہاشمی صاحب ایک اپنا بڑا ان کی رسپیکٹ تھی, اور آپ کو علم ہے کہ وہ کس طریقے سے نواز شریف کے ساتھ رہے. اس سے پہلے خیر جماعت اسلامی سے وابستہ رہے, انہوں نے بڑا کیریئر گزارا, اور اس وقت جب مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پھر انہوں نے جب نواز شریف صاحب پر ذاتی حملے کیے تو مجھے کراچی میں ملے, تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جو ہم لوگوں کی روایت ہے, ہم لوگ بھی صحافی بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, اداروں میں کام کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ جس کے ساتھ تم نے 10 سال 15 سال 20 سال گزارے ہوں اس کے بارے میں وہ زبان استعمال نہ کرو کہ جس میں پھر تمہاری بھی تصدیق ہوتی ہے کہ آخر تم اتنے برس کے ساتھ رہے. یہی کہا جائے گا جو عمران خان پہ الزام لگا رہے ہیں, آپ پورے یہاں آئے تھے بڑے شان و شوکت سے, اور اتنا آپ نے عرصہ گزارا, آپ سب میں شریک رہے. اب آپ جو ایک سال 2 سال بعد جس طرح کے ڈسکلوز کر رہے ہیں, ایسا کون سا نسیم آپ کو بھی علم ہے اور باقی لوگ بھی جانتے ہیں, پالیٹکس میں ہوتا ہے, ملتے ہیں, یہ چیز چلتی ہے, بیک ڈور چلتا ہے. آپ کو یاد نہیں ہوگا بے نظیر بھٹو صاحبہ جب نواز شریف کے خلاف تقریر کر رہی تھیں, ادھر کاکڑ سے ان کے فون مل رہے تھے, لندن میں جا کے کیا ہو رہا تھا. یہ سب ایک پارٹ ہوتا ہے, لیکن یا تو آپ اسی وقت اس کو بریک کرتے. اب یہ جو میں تو اس کو چاہتا یہ ہوں کہ اتنی سنجیدگی سے شاید جاوید ہاشمی کے ان بیانات کو لے کر ہم آگے کی طرف دیکھیں, اور جو زیادہ بڑا ایشو میں تو وہ دیکھ رہا ہوں وہ پاناما لیکس کا, اور ایک بہت بڑا امتحان ہونے جا رہا ہے ہماری جوڈیشری کا, کیونکہ جس طرح بیک آؤٹ کیا ہے سوری ٹو سے
جمالی صاحب نے ایک کارروائی سننے کے بعد اور ایک بار نیا بینچ اور نئے طریقے سے سنے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے خود جوڈیشری پر. جی افتخار صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو ٹائمنگ ہے اس چیز کی، اور جس پہ کہ ہم نے دیکھا کچھ چینلز نے ٹرانسمیشن بھی کر دی، اس کو اتنی بڑی بات بنائی، کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اب آگے بڑھنے کی بات ہے؟ بھلے سے اس وقت ایجنسیز کا رول رہا ہو، کچھ نوڈ کیا ہو، رہا ہو رول، کیا اس وقت یہ بات اٹھانا اور اس کو اس طریقے سے اٹھانا، اس میں فائدہ کیا ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ خود کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا جرنل آ گیا جو نان پولیٹیکل ہوگا، خود کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ اچھا ہو گیا، سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ سلوٹ مارنے والا جرنل آ گیا، کہا جا رہا ہے کہ سپرمیسی آف پارلیمنٹ اور سپرمیسی آف ڈیموکریسی اسٹیبلش ہوگی. پھر اس کو یہ باتیں کرنی اور ڈوپ جیسے ویسی چھوٹی بات کر کے اپنا قد بڑھانا. تو کل اصل میں یہ کھیل ہے عمران خان کے خلاف کہ اگر عمران کو کچھ کامیابی ہوتی ہے تو اب اس پہ ڈوپ ٹیکس اور ڈی این اے ٹیکس کے چکر میں ڈال دو تاکہ اس ملک کی سیاست تباہ برباد ہو جائے. اگر اس ملک کی سیاست یہی رہنی ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں تو یہ شرمناک سیاست ہے. یہ پھر اصول وصول کی بات کرنی سارے ہی ہم چھوڑ دیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی اصول کی بات کرنی چھوڑ دیں. وہ کس اصول کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بنگلہ دیش نامنظور تحریک کے اندر ہنگامے کر رہے تھے اور پوری کی پوری ریاست کو ہلا رہے تھے؟ وہ کس بنا کے اوپر ختم نبوت کی تحریک میں ایک اسٹیبلش گورنمنٹ کو جو مان بھی رہی تھی اس کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے تھے؟ وہ کس طریقے سے پی این اے کی تحریک میں، جس کے بارے میں ذوالفقار علی بھٹو کو کہنا ہے کہ وہ غیر ملکی اسپانسر ایک مہم تھی، اس میں شامل تھے؟ یار یہ ایسی نہ باتیں کریں. اگر یہ باتیں ایسی ہیں تو یہ بہت فضول ہو جائیں گی. ہم سب کا ماضی جانتے ہیں. خدا کے لیے ایک تبدیلی آ رہی ہے. آپ والی بات، ایک تھرڈ ٹرم ہم میں جا رہے ہیں ہم جمہوریت کے معاملے میں. لاکھ مجھے گلا ہو جمہوریت سے، بیڈ گورننس پر، لوگوں کے رویوں پر، سیاستدانوں کے رویوں پر، لیکن کسی کے لیے ڈوپ ٹیسٹ کا مطالبہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے سیاستدان یہ ہیں؟ جی اور جو مطالبہ کر رہا ہے، وہ مطالبہ جو کر رہا ہے وہ اپنے بارے بھی سوچے کہ وہ کتنے ٹینٹرے بھی اور بدلنے ہیں سیاست کے اندر. اہم بات کریں. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں. آپ دیکھیے گا جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان کا جو بھی اپنی سوچ ہو، جو بھی سیاسی، سب اس وقت اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ جو بات اٹھائی ہے، اور پھر ہم ظاہر ہے ہم تو یہ کہیں گے کہ پھر میڈیا میں ہمیں اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے، اس پہ ڈسکشن بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر یہ اتنی بات محمل ہے اور جس سے فائدہ کسی کو نہیں. ویلکم بیک ناظرین ہمیں جوائن کیے مجیب الرحمان شامی صاحب نے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ساتھ ہمیں جوائن کیے اے مارشل شاہد لطیف صاحب، ویل نون اینالسٹ. مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ سے پہلے یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو آج صبح سے ایک ہم تو کہیں گے ایک لغو تماشا چل رہا ہے کہ جی ڈوپ ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے اور یہ چیف جسٹس کی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ اس میں انوالو تھے، اور جاوید ہاشمی صاحب جو فرما رہے ہیں عمران خان نے نہ کہے، یہ ٹائمنگ کیا ہے، یا اور یہ کس کو مدد کر رہے ہیں؟ جاوید ہاشمی صاحب، یا بس انہوں نے طے کیا کہ بھئی ہم یہ کریں گے اور انہوں نے کر دیا؟ اور یہ 2 دن سے تو بات چل رہی ہے، 2-3 دن سے. نہیں، میرا نہیں خیال ہے یہ کوئی پلان چیز ہے. جاوید ہاشمی صاحب کا تو ایک موقف رہا ہے جو دھرنا 1 ہے اس کے دوران بھی، اور انہوں نے تحریک انصاف کی جو صدارت ہے اس سے استعفیٰ دیا تھا. اس کی جو رکنیت تھی قومی اسمبلی کی اس سے بھی مستعفی ہوئے تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے یہ باتیں کی تھیں. لیکن اب اس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یعنی جو چیف جسٹس کا نام آیا ہے اس میں ناصر الملک صاحب کا، اس سے یہ واضح تو نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس خدا نخواستہ کوئی اس میں ملوث تھے. ہاں، عمران خان صاحب کو کوئی تاثر دے سکتا ہے، یا کوئی ان کو مس انفارم کر سکتا ہے، یا عمران خان صاحب کی کوئی بات سمجھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو اب یہ باتیں تو اب سیاسی نوعیت کی ہیں. ان میں 2 اور جو 2 کی طرح تو حقیقت تلاش نہیں کی جا سکتی. یہ آپ نے صحیح فرمایا، لیکن 2+2 میں حقیقت نہیں، لیکن 2+100 کر کے ایک آپ معاشرے میں ایک کھلبلی تو مچا سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفیکٹ وہی چینل
جس سے آپ کا تعلق ہے وہاں آج تو ٹرانسمیشن بھی اس ایشو پہ ہوئی اور بات چیت ہو رہی ہے اور ہم بھی لے کے بیٹھے ہیں مسئلے کو, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ بات ایسی کریں گے, آپ ایک آرمی کور کمانڈر کی بات کر لیں گے, آپ چیف جسٹس کی بات کریں گے, تو بات جو پبلکلی کرتے ہیں اس کی قیمت بھی تو ادا کرنی چاہیے. وہ جاوید ہاشمی صاحب تو یہ قیمت ادا کر چکے ہیں. ان کی پی ٹی آئی کی صدارت ختم ہوئی, ان کی قومی اسمبلی کی رکنیت ختم ہوئی, پھر اس کے بعد انہوں نے الیکشن لڑا تو وہ قومی اسمبلی میں پہنچ نہیں سکے. تو میرا خیال انہوں نے تو قیمت ادا کر دی ہے اس بات کی. تو وہ جو مرضی کہتے چلے جائیں شاہد لطیف صاحب, مطلب اب تو ایک انہوں نے نیا راؤنڈ شروع کیا ہے. دیکھیں کل بھی اس پر بحث ہوئی اور میں اس ڈسکشن کا حصہ تھا جس چینل کا آپ نے ذکر کیا. اس کے اندر پروگرام میں ان کی بات کا ذکر کیا گیا, پھر انہیں آن لائن لایا گیا اسی وقت, اور جو ان کے نام سے بات منسوب کی گئی انہوں نے اس سے تھوڑا سا مختلف اس وقت سٹینڈ لیا. یعنی ایک تو جن جنرل صاحب کے نام کی بات کی گئی, انہوں نے کہا نہیں جی میں نے نام نہیں لیا. پھر اس طرح بھی بات کی گئی کہ وہ جی حلفیہ یہ بیان جو ہے یہ دے چکے ہیں. انہوں نے کہا نہیں حلفیہ بیان کی بات نہیں ہے, جو میں نے اس وقت سنا میں نے وہ کہہ دیا. تو ابھی جو شامی صاحب نے بھی بات کی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اگر آپ اتنی سنجیدہ بات کریں اور سنی سنائی بات کر دیں تو پھر تو آپ کی جو اپنی ایک ساکھ ہے آپ اس کو مجروح کر رہے ہیں نا. ویسے تو ہاشمی صاحب کا بڑا نام ہے, سیاست میں بڑے مجے ہوئے سیاستدان ہیں اور بڑے عرصے سے اتار چڑھاؤ وہ اس ملک میں مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا حصہ بھی رہے ہیں. مگر یہ بات کرنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی ساکھ کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہے. اور اگر آپ کہیں کہ یہ سنی سنائی ہے اور اب تو وقت گزر گیا, آپ یہ بتائیں کہ 2 سال سے بھی زیادہ ہو گئے, اگر اس بات میں کوئی وزن تھا تو کیا آپ کو منظر عام پہ کوئی ایسی چیز نظر آئی؟ تو وقت جو ہے اس نے ثابت کر دیا کہ جو آپ نے سنا وہ غلط سنا, اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سازشی معاملہ ہے. اس طرح کی سازش جو ہے اس کو اگر آپ سنا کر منظر عام پر لانے کی بات کریں گے تو یہ کوئی ایک اچھا تاثر نہیں آپ قائم کر رہے اپنی ذات کے بارے میں. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جن صاحب آج پریس کانفرنس تو کی ہے انہوں نے, یعنی کہ کل شام کے بعد انہوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے جس کو سب نے کور کیا بڑی وائڈلی. دیکھیے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. وہ اس لیے اگنور نہیں کر سکتے, وہ جو بات کر رہے ہیں اگر اس کو ہم 2 یا 3 قدم آگے لے کے چلیں گے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. لیٹ سے اگر آپ انکوائری کرنا شروع کرتے ہیں, آپ یہ مان لیتے ہیں کہ ہم نے اس قسم کی سازش ہوئی تھی, تو آپ اپنے پورے نظام کو لپیٹنے کی بات کر رہے ہیں اس میں. اور اس وقت میں اپنا خیال یہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب کے 2 ایشوز ہیں. نمبر 1 تو ان کو شاید جس کی وجہ سے سزا ہوئی تھی وہ نہیں بھولے. نمبر 2 ان کی جو اس وقت پالیٹکس میں جگہ کہیں نہیں بن رہی ان کی فیملی کی, اور ان کے پاس اور اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں ہے, تو وہ اپنے آپ جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور تیسرا جو میں اس بارے میں بات کرتے ہوئے تھوڑا ہچکچا رہا ہوں وہ اس لیے کہ مجھے یہ اچھا لگتا نہیں ہے کہ جاوید ہاشمی جیسا آدمی جس کو ہم نے اتنے سر پہ چڑھا کے رکھا وہ کسی کا اعلی کار بن کے عمران خان کو یا ہمارے جوڈیشری کو اس طریقے نیچے لانے کی کوشش کرے تاکہ کل کو اگر پاناما لیکس کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں تو وہ اتنا اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو وہ کم کرنے کی کوشش کریں, یا کسی ایسی طاقت کی مدد کرنے کی کوشش کریں جس سے عمران خان کو یا ہماری جوڈیشری کو نقصان پہنچے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ جاوید ہاشمی خود کر رہے ہیں اس میں. احمد آپ بھی اس کو اس طریقے سے دیکھیں. میں ایک تھوڑا سا یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دھرنا 1 جو تھا اس میں ایجنسیز کی انوالومنٹ ہم نے بھی سنا تھا. یہ اگر ہم کہیں کہ وہ بالکل بے بنیاد تھی, لیکن بات کو اتنا آگے لے جانا اب 2 سال کے بعد پریس کانفرنس, یہ بات ختم تو نہیں ہوئی. شاہد لطیف صاحب جو فرما رہے ہیں یہ وہاں تو نہیں ختم, یہ تو آج پھر بات چلی ہے. دیکھیں جی, اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو کسی ادارے کی دوسرے ادارے کے اندر انوالومنٹ جو ہے وہ ڈینائی نہیں کی جا سکتی, بٹ بات وہ نہیں ہے. میں جنرل صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہ یہ ٹائمنگ دیکھنی امپورٹنٹ ہے. اب جاوید ہاشمی صاحب یا چیف جسٹس آف پاکستان اگر آج سیاستدانوں کے بارے میں کوئی بات کریں گے اور سیاستدانوں کے بارے میں بات کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس سیاستدان نے یہ کیا, تو ڈیفینیٹلی میڈیا کی نظر بنے گی. دوسری امپورٹنٹ بات یہ, میرا سوال ہے جاوید ہاشمی صاحب سے کہ وہ ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں,
انہوں نے اپنے دورانیے میں کتنی دفعہ یہ بل پیش کیا کہ ہم لیڈر آف دی اپوزیشن یا پرائم منسٹر صاحب اگر کوئی بات کہیں تو باقی لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے، یا ہماری آئین کی درستگی کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے انہوں نے کتنے ٹیسٹ سجیسٹ کیے. ڈوپ ٹیسٹ وہ آج بڑا کنوینئنٹلی سجیسٹ کر رہے ہیں اور ایسے ٹائم پہ کر رہے ہیں جب ہمارا ملک ایک اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. جیسی بھی وہ اکاؤنٹیبلٹی، افتخار صاحب نے بالکل بات ٹھیک کی کہ جمہوریت کے ساتھ 100 اعتراض ہو سکتے ہیں، بٹ یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر اس ٹائم کے آپ اوپر آ کے وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو آئی تھنک ہی ول کمپلیٹلی بیکم irrelevant with the passage of time. جی شامی صاحب، کیا irrelevant ہو جائیں گے ہم؟ اسی جو آج پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے اسی حوالے سے اگر سوال اٹھائیں تو ہاشمی صاحب کو کسی کو ایڈوائس نہیں دینی چاہیے کہ اس پر رک جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں؟ یا جو جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وہ کسی یعنی کہ وہ یعنی عمدن اس وقت بات کر رہے ہیں، یہ اٹ از ناٹ اے کوئنسیڈنس. انہوں نے کہا جی ٹائمنگ دیکھیں کہ کیا ٹائمنگ ہے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کسی کا اعلیٰ کار بن رہے جیسے جنرل صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے؟ نسیم دیکھیں، جہاں تک جاوید ہاشمی صاحب کا تعلق ہے، میں یہ بات تو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ کسی کا اعلیٰ کار بن سکتے ہیں. میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے جی، اور اس میں بات کرتے ہوئے وہ ذرا دور تک نکل گئے ہیں. لیکن بنیادی بات اس میں دیکھیے، جو چیف جسٹس کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ کوئی مصدقہ طور پر چیف جسٹس واقعی انوالو تھے. چیف ان کو یعنی عمران خان صاحب کو کسی ذریعے نے یہ تاثر دیا ہوگا کہ چیف جسٹس اس میں انوالو ہیں یا چیف جسٹس یہ فیصلہ کریں گے. یہ تاثر دینا ایک اور بات ہے اور چیف جسٹس کی انوالومنٹ ہونا ایک اور بات ہے. اور دیکھیے دوسری بات یہ کہ اگر خدا نخواستہ چیف جسٹس انوالو تھے تو پھر تو ان کے لیے بڑا سنہری موقع تھا کہ جب وہ دھاندلی کمیشن قائم ہوا تھا انتخابات کے حوالے سے اور اس کی وہ سربراہی بھی کر رہے تھے تو وہ فیصلہ دے دیتے انتخابات کے خلاف. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو اس لیے واقعاتی طور پر جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی تصدیق نہیں ہو رہی. لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی حلقے نے عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچائی ہو. اور ہم جانتے، دیکھیے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم جان رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو بیان نہیں کرتے یا ہم ان کے لیے کوئی شہادت نہیں رکھتے. اور یہ اس دھرنا 1 جو ہے اس کے پس پردہ کیا کیا چیزیں کار فرما تھیں، کون کون سے ہاتھ تھے، کون کون سے عناصر تھے، کون کون سی شخصیات تھی. میں ذاتی طور پر اس معاملے میں بہت سی چیزوں کا گواہ ہوں لیکن میں اس کو کوئی قانونی طور پر کہیں ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے میں اپنی زبان پر وہ تفصیلات لاتا نہیں ہوں. لیکن یہ بات تو آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تھا اور کچھ نہ کچھ اس سے نکالنا مقصود تھا. تو اب وہ اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوئے، وہ بالکل ایک اور بات ہے. اگر جاوید ہاشمی صاحب اس بات پر اس حد تک یقین نہ رکھتے ہوتے تو وہ پھر پی ٹی آئی سے استعفیٰ نہ دیتے، اس کی صدارت نہ چھوڑتے، قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ نہ دیتے. تو انہوں نے بہت بڑا رسک اس وقت بھی لیا تھا. اور جو بات انہوں نے اس وقت کہی تھی آج جو کہہ رہے ہیں اس کی کوئی تفصیل بیان کر رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کر رہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں وقت گزر گیا اور یہ تفصیل بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویل کنٹینیو دی ڈسکشن. ویلکم بیک ناظرین. 2017 کے جو اہم مسائل ہمارے سامنے اس پر گفتگو ہو رہی ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب، کتنا پریشر ہے حکومت پہ پاناما لیکس کا؟ اب آپ کو معلوم ہے اور 2 دن میں تو ہیئرنگ شروع ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاناما لیکس کا معاملہ جہاں تک ہے پریشر کا تعلق ہے، وہ تو جو اگر کوئی جو ہمارے سپریم کورٹ نے جو سابق چیف جسٹس نے فیصلہ کرنے سے جو انکار کیا تھا اور جو کمیشن قائم کرنے کی بات کی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ گویا نہ تو حکومت جو ہے اور نہ اپوزیشن جو ہے اس کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جس سے ان کے حق میں فیصلہ کیا جا سکے. یعنی نہ تو عمران خان صاحب اپنا کیس ثابت کر سکے تھے اور نہ فریق مخالف سپریم کورٹ کو مطمئن کر سکا تھا. تو اس لیے نہ انہوں نے مقدمہ سنا، نہ بری کیا کسی کو اور نہ کسی پر الزام لگایا. اور اب بھی یہ معاملہ جو ہے اب آگے چلے گا اور سپریم کورٹ میں اگر کوئی ثبوت پیش کیے جائیں گے تو فیصلہ اس کا ہو جائے گا، اگر نہیں ہوں گے تو نہیں فیصلہ ہوگا. ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے میرا خیال سپریم کورٹ کے فیصلے کا. اس میں تو بڑی مختلف راہیں
مارشل صاحب اگر آپ سے میں پوچھوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی سوال جو اٹھ گئے ہیں جن کے جواب نہیں ہیں پرائم منسٹر کے ظاہر ہے ہم یہ تو کورٹ میں ہی ٹرائل ہوگا لیکن سوال تو بڑے بھاری اٹھے ہوئے ہیں. شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے اس وجہ سے بات رک گئی ہے. دیکھیں مجھے اس کیس میں ایک بیسک فلا نظر آ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو فلا ہے یہ بڑا ابھر کر سامنے آئے گا اور یہ بہت بڑی غلطی کے طور پر اس پورے کیس میں خود کو ظاہر کرے گا. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ ساتھ ساتھ شروع میں تو سپریم کورٹ نے پہلے خود کہا کہ جی وہ جس کمیشن کے بنانے کی بات کی جا رہی ہے وہ تو ایک ٹوتھ لیس کمیشن ہوگا 1956 کے کمیشن ایکٹ کے تحت, لہٰذا انہوں نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا. اس کمیشن کے تحت انہوں نے کہا جی ہم کہیں پہ بھی نہیں پہنچ سکیں گے. یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے, یعنی ان ادر ورڈز وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک اس کمیشن کو ایک اسپیشل لیجسلیشن کے تحت امپاور نہیں کیا جاتا اس کمیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا وہ معاملہ وہیں رک گیا. پھر بعد میں جب سیکنڈ ٹائم سپریم کورٹ سامنے آیا تو اس نے یہ کہا کہ چونکہ جن اداروں نے یہ کام کرنا تھا وہ فیل ہو چکے. یہ ایک بہت بھاری سٹیٹمنٹ تھی. انہوں نے ایف بی آر کا نام لیا, ایف آئی اے کا نام لیا, انہوں نے نیب کا نام لیا اور کہا کہ اب بحالت مجبوری ہمیں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. مگر ایک سب سے بڑی جو شرط اس کے لیے تھی اس کا آج تک ہم حل جو ہے تلاش نہیں کر سکے, اور وہ شرط یہ ہے کہ سپریم کورٹ بذات خود ایک انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہے, تو پھر یہ انویسٹیگیشن کا کام کون کرے گا؟ آج بھی سپریم کورٹ کے سامنے جو چیزیں جا رہی ہیں, کیا سپریم کورٹ نے خود کو انویسٹیگیشن ایجنسی بنا لیا ہے؟ ہم نے اس کا کوئی ذکر نہیں سنا. مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات سامنے آئے گی سپریم کورٹ کی طرف سے, اور لہٰذا انہوں نے پھر سے ایک کمیشن کا ذکر کر دیا آخر میں, ہم نے سنا. تو یہ ایک کنفیوزڈ سچویشن ہے کہ کیا کہ ایک غلطی کے ساتھ ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے, ہم نے ابھی تک کمیشن کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا, تو کیا یہ معاملات اپنے منطقی انجام کو ایک صحیح طریقے سے چل رہے ہیں اس طرف جانے کے لیے؟ اور معاملہ بہت سنجیدہ ہے, معاملہ بہت سیریس ہے, بڑے بڑے سوال جیسے آپ نے کہا اٹھ کر آئے ہیں, تو ان سوالوں کا جواب آپ کیسے دیں گے اگر آپ کے پاس واقعی وہ مینڈیٹ نہیں ہے اور ابھی تک ہم نے کمیشن کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا, لیجسلیشن نہیں کی؟ مجھے بہت بڑے فلاز نظر آ رہے ہیں اس پورے کیس میں. اس میں بہت ناظرین لیگل سوالات ہیں اور بڑی مختلف رائے کہ سپریم کورٹ انکوائری کر سکتا ہی نہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کر سکتے ہیں. ہمارے پاس لائر بیٹھے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, اس کے بعد مجاہد بریلوی صاحب کے پاس جائیں گے ذرا, اور پھر ویل سوئچ ٹو یہ جو جنرل ہمارے فارمر آرمی چیف ہیں ان کا رول بتایا جا رہا ہے ایز اے کنسلٹنٹ, اس کا کیا پاکستان پہ اثر ہوگا؟ جی بٹ آپ بتائیے گا. میرا اس پہ جی ایک بیسک تھوڑا سا میں شاہد لطیف صاحب کی بات, نو ڈاؤٹ سپریم کورٹ از ناٹ اے سول کورٹ, بٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس آئین میں اختیار ہے انڈر آرٹیکل 187 ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس, اور کمپلیٹ جسٹس کرنے کے لیے دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے, جو کمیشن کی بات بار بار کی جا رہی ہے, اٹ از ناٹ دیٹ کمیشن. جس طرح آپ نے بھی کوئٹہ رپورٹ میں دیکھا کہ سو موٹو پروسیڈنگز میں ایک سپریم کورٹ کے جج کو اختیار دیا گیا کہ وہ پوری رپورٹ کر کے واپس سبمٹ کرے. اسی قسم کی سجیشن وہ عمران خان صاحب کو دے رہے تھے جو کہ غالباً وہ سمجھ نہیں سکے, اینڈ آئی تھنک اٹ وڈ ہیو بین اے بریلینٹ سجیشن بیکاز اس کمیشن نے دسمبر جنوری میں اپنا کام پورا کر کے رپورٹ سبمٹ کرا دینی تھی. سو فار می I think Supreme Court has ample powers to go into any investigation that they want to, اور ان کے پاس وہ اختیار ہے 184(3) میں بھی اور 187. اور احمد مجھے کریکٹ می if I'm wrong, ایکچولی یہ جو سٹنگ بینچ ہے وہ بھی کر سکتا ہے, it doesn't necessarily have to go to one judge, یعنی کہ کورٹ میں آئین میں تو بالکل ان کے پاس اختیارات ہیں ٹو. دیکھیں جی وہ والی بات ہے, وہ چیف جسٹس اسپیسیفک وہ والی بات ہے جب گورنمنٹ لکھتی ہے کہ آپ انکوائریز اینڈ کمیشن ایکٹ کریں. دس از انڈر آرٹیکل 1843 اور so they have the authority. جی they have the authority. بریلوی صاحب ذرا اگر سوئچ کروں میں, اس سے پہلے کہ جنرل صاحب سے بھی یہ سوال کریں, آپ نے بھی خبر سنی ہے کہ فارمر آرمی چیف گئے ہیں سعودی عربیہ, ہم نے کنفرم کیا آرمی سورسز سے, یہ بات درست ہے کہ وہ گئے ہیں اور ان کو بحیثیت ایک کنسلٹنٹ کے رول کی بات کی جا رہی ہے, حتمی نہیں ہے لیکن تقریباً حتمی ہے. اس کا کوئی اثر ہوگا پاکستان پہ یا نہیں ہوگا, آپ بتائیے گا. دیکھیں اگر یہ اسٹیپ ہوا تو بہت بڑا اسٹیپ ہوگا, کیونکہ ابھی ہم ایک پچھلے ہفتے ہم آپ کے اسلام آباد میں آئے تھے, ہمیں بریفنگ ملی تھی اور 40-50 لوگ تھے, کہا تو آف دا ریکارڈ تھی. اب میں کہنا اس کے بارے میں نہیں چاہتا, نہ اتنا وقت ہے شاید زیادہ تفصیل بات کروں. اور اس میں جو اشارے ہمیں دیے گئے اس میں تو یہ تاثر دیا گیا آپ کے جو سیکورٹیز کے لوگ ہیں کہ ایران کا ہم پر بہت بڑا پریشر ہے,
یعنی وہ تو یہ کہتے ہیں جی ادھر کی جگہ ادھر منہ آپ موڑ لیں. تو اگر سعودی عرب چلے جاتے ہیں اور جو ایک سننے میں آ رہا تھا کہ کوئی آرگنائزیشن بن رہی ہے جن کے سربراہ بنا جائیں گے, تو سی پیک کی بھی روشنی میں دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ایک, میں تو یو ٹرن کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, تو مجھے کچھ شبہ اور شک ہے کہ کسی ایک ملک کا آپ کا سابقہ وہ کنسلٹنٹ بن جائے یا ان کی پالیسی کا حصہ بن جائے. ناظرین, جاوید ہاشمی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں ان کو بڑا سوچ سمجھ کے بات کہنی چاہیے, بات کا بڑا بھاری ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اب ہم بریک لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے جاوید ہاشمی صاحب کی سٹیٹمنٹ اور پھر پی ٹی آئی کے حوالے سے, اور اس وقت جو کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس پر. جی جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو فرما رہے ہیں بھی, کیونکہ ایران اور سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تاریخی طور پہ ایک ہم نے بیلنسنگ کا رول ادا کیا, تو اس صورت میں ایک تو خیر سربراہ تو نہیں بنائیں گے, سربراہ تو سعودی خود بنیں گے, سنا ان کو بحیثیت کنسلٹنٹ بلا رہے ہیں. دو چیزیں ہیں, یہ اگر جائیں گے بھی تو پرسنل کیپیسٹی میں ان کے پاس پاور کیا ہوگی, یہ پاکستان کے ریپرزینٹیو طور پہ نہیں جائیں گے, انڈیویجولی جائیں گے تو جائیں گے. اور میں مجاہد صاحب کی اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے یہ جو بیلنس ہے پاکستان کا جو ریلیشن شپ کا ایران کے ساتھ اور سعودی عربیہ کے ساتھ وہ ڈسٹرب ہو. نمبر ایک. نمبر دو, سعودی عربیہ لیٹ می آسک یو, تو پھر یہ اگر جائیں فارمر آرمی چیف ہیں, اپنی پرسنل کیپیسٹی میں جائیں, لیکن فارمر آرمی چیف ہیں, ابھی تو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے, تو کیا اس کا اثر ہوگا یا نہیں پاکستان کے تعلقات پر, پاکستان ایران پاکستان؟ جی ڈیفینیٹلی, اگر یہ جا کے ایکسیپٹ کرتے ہیں, چاہے انڈیویجول کیپیسٹی میں ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو امپیکٹ تو ہوگا, کیونکہ ان کا ایک بڑا رول. اگر آپ ان کو ایڈوائز کر رہے ہوں تو آپ کیا کہیں گے اس وقت؟ میں اگر ان کو ایڈوائز کر رہا ہوں گا تو پاکستان آرمی چیف کو کسی قسم کا اور کوئی عہدہ قبول نہیں کرنا چاہیے پاکستان سے باہر, کم از کم 2 سال تک تو, جو ایک یعنی کہ ابھی 2 سال کے بعد بھی. پاکستان آرمی چیف ہے جی, 2 سال آرمی چیف پاکستان کے رہے ہیں, وہ 3 سال تک بڑی زبردست قسم کا کام کیا انہوں نے, اس قوم نے ان کو سر پہ بٹھا کے رکھا ہے. اب وہ خود اپنے آپ کو گرانے کا بندوبست نہ کریں, میری یہ خواہش بھی ہوگی, ان کو ایڈوائس بھی ہوگی کہ یہ کام مت کریں. اچھا, بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے پہلے ناظرین پروگرام ختم کریں, میں چاہوں گی میں شامی صاحب آپ سے یہ سوال کروں اور مارشل صاحب آپ سے بھی, کہ آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف جو ہیں انہوں نے کل افغانستان کے صدر کو فون کیا, ان کو مبارکباد دی, اور پھر اپنے ہم منصب کو فون کیا, ان کو مبارکباد دی, نئے سال مبارک, اور پھر ان کو وہاں سے دعوت نامہ بھی ملا ہے. اور ہمیں یاد پڑتا ہے کہ جب راحیل شریف صاحب فون کرتے تھے باہر تو ہم جیسے بھی لوگ کہتے تھے کہ فارن پالیسی از ناٹ یور بزنس, لیکن ابھی انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے کیا ہے, اس کے نتیجے میں ایک دعوت نامہ بھی وصول ہو گیا ہے ایسے ملک سے جس کے ساتھ تعلقات تناؤ کا شکار تھے اور ہونے نہیں چاہیے. واٹس یور ٹیک شامی صاحب؟ دیکھیں, ہم یہ بات تو نہیں کہہ سکتے کہ وزارت خارجہ کی ہدایت کے الگ رقم انہوں نے بات کی ہے, یعنی ممکن ہو سکتا ہے کہ وزارت خارجہ جو ہے اس کے مشورے سے یہ کام کیا ہو یا اس کو اعتماد میں لے کر یہ کام کیا ہو. تو جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ وزارت خارجہ کے مشورے کے برعکس انہوں نے یہ کام کیا ہے, اس وقت تک تو اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اور ابھی بات ہو رہی تھی جنرل راحیل شریف کی, میرا خیال اس معاملے میں حکومت پاکستان کو اپنا موقف واضح کرنا چاہیے. اگر حکومت پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ آپ اس سعودی اتحاد کے ساتھ ہیں تو پھر تو راحیل شریف صاحب کے جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا, لیکن اگر حکومت پاکستان کی پالیسی مختلف ہے تو پھر اس پر اعتراض کیا جا سکے گا. جی پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. مارشل صاحب آپ سے آخری سوال, اور اسی حوالے سے کہ جو افغانستان کے صدر کو فون کیا ہے ہمارے سرونگ جو ہے آرمی چیف, اور یہ بھی یاد رہے کہ جب جنرل مشرف نے ناظرین یہ کہا تھا کہ انہوں نے سعودی عربیہ نے ان کو فلیٹ لے کے دیا ہے لندن میں اور ان کو بہت سا پیسہ دیا اپنے اکاؤنٹ میں, وہ جنرل مشرف نے خود یہ ذاتی طور پہ کہا, تو ہم جیسے لوگوں نے بڑی تنقید کی تھی, کیونکہ جیسے بھی جنرل صاحب کہتے ہیں جو فارمر آرمی چیف ہوتا ہے وہ پاکستان کی ایک عزت وہ اپنے کندھے پہ اٹھائے رکھتا ہے ایون وین ہی ریٹائرز. تو بتائیے اے مارشل صاحب کہ یہ جو راحیل شریف صاحب جا رہے ہیں ان کو جانا چاہیے, اور دوسرا یہ سوال کہ آرمی چیف صاحب کو پریزیڈنٹ کو فون کرنا چاہیے تھا ڈائریکٹلی, افغان پریزیڈنٹ کو؟ دیکھیں جی, میں دونوں کا, چونکہ آپ نے کہا ہے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں بہت مختصر سا جواب دینا چاہوں گا دونوں کا. پہلی بات تو یہ کہ جنرل راحیل شریف کا
ایون انڈیویجول کیپیسٹی میں جانا میں سمجھتا ہوں قابل اعتراض ہے، کیونکہ وہ ہمارے آرمی چیف رہ چکے ہیں، بڑے کامیاب آرمی چیف رہے، انہوں نے یہاں بہت عزت کمائی، لہٰذا اس پر بالکل غور اور فکر کی ضرورت ہے کہ وہ وہاں اگر کوئی عہدہ قبول کرنے جا رہے ہیں، کم از کم 2-1 سال کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں ویسے ہی قابل اعتراض ہو جاتی ہے اس طرح کی اپوائنٹمنٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر ضرور اس کا ایفیکٹ ہوگا، اس ریجن کی جو سیاست ہے، ایران اور سعودی عرب کے جو آپس میں معاملات ہیں، اگر جنرل رحیل شریف انفرادی طور پر بھی وہاں اس طرح کا عہدہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ جو الائیڈ فورسز ہیں ان کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ضرور ہم پر منفی اثرات ہوں گے، لہٰذا یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، دیکھیں اگر جنرل رحیل شریف نے بھی افغانستان کے ساتھ کوئی پیش قدمی کی، ایک تو یہ کہ وہ آرمی چیف تھے، میں ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی دخل اندازی تھی جس کے تحت ہمارے فورن پالیسی یا ہمارے جو خارجی تعلقات ہیں ان کے ساتھ اس میں کوئی منفی اثر پڑا، اور اس میں بالکل ہمارا دفتر خارجہ آئی ایم شیور کہ شامل ہوگا، کیونکہ اس میں بہتری آئی ہمارے تعلقات میں افغانستان کے ساتھ، ان کی جو بھی مووز تھیں اس سے بہتری آئی، ایک پرسنل کانٹیکٹ اسٹیبلش کیا، اس کے تحت افغانستان نے بہت ساری چیزیں ہماری مانی، ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے کی چیزیں مانی، بعد میں انڈیا کے انفلوئنس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بگڑے، مگر جنرل رحیل شریف نے جو کام کیا وہ قابل ستائش ہے، اور آئی ایم شیور کہ اس وقت بھی جو آرمی چیف نے جو کال کی یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور اس کے مثبت اثرات ہوں گے، لہٰذا ہمیں اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ جی، اور مثبت اثرات ہو گئے آلریڈی، کیونکہ انہوں نے ان کو دعوت دی ہے، اور ہم کچھ مہینوں سے بڑے تعلقات میں تناؤ تھا، دعوت دی ہے اور جائیں گے تو پھر بہتری ہی آئے گی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، جین صاحب آپ کا بھی، احمد آپ کا بھی، بریلوی صاحب آپ کا بھی، آپ نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا، اور ماشل صاحب آپ کا بھی، شامی صاحب آپ کا بھی، بہت خار صاحب آپ کا بھی۔ ناظرین، کچھ موٹی موٹی چیزیں تھیں، کچھ ایشوز تھے، اہم تھے، لیکن پورے سال میں ان کا اثر ہوگا، ہم نے کہا اس پر بات کر لیں۔ اور بڑی اہم بات ہے جو دونوں آرمڈ سروسز کے یہاں ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل راحیل شریف کو کوئی ایسا عہدہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بھی نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ افغانستان کے حوالے سے بہتری ہوئی ہے، پاناما بڑا ایشو ہے اور بڑا ایشو بن کے رہے گا، اور جاوید ہاشمی صاحب کی ہم عزت کرتے ہیں، ان کو اس طرح اپنی عزت کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری طرف سے آج اتنا ہی، بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔